बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मदीना मुनव्वरा में एक शख्स था जो अबू क़दामा शामी के नाम से मारूफ व मशहूर था। अल्लाह ताला ने इसके दिल में जहाद की मोहब्बत डाल रखी थी, चुनांचे वो अक्सर बेशतर रूमियों से लड़ने और जहाद करने में मसरूफ रहता था। एक दफ़ा वो मस्जिद नबी में बैठा हुआ था और लोगों से गुफ्तगू कर रहा था। हाज़रीन मजलिस में से किसी ने कहा कि वाक़यात जहाद में से जो सबसे ताज्जुब वाक़या आपने देखा हो वो हमें सुना दीजिए। शेख अबू क़दामा ने फरमाया कि सुनो, मेरा एक दफ़ा रुका जाना हुआ ताकि कोई ऊँट खरीद लूँ जो हमारे असला के उठाने और ले जाने के काम आए। चुनांचे मैं एक दिन दरियाए फरात के करीब रुका नामी इस शहर में बैठा हुआ था कि अचानक एक औरत आई और इसने मुझसे कहा कि अबू क़दामा, मैंने आपके मुतालिक सुना है कि आप जहाद पर वाज कहते हैं और लोगों को जहाद की तरकीब देते हैं। मैं एक ऐसी औरत हूँ कि अल्लाह ने मुझे लंबे लंबे बालों से नवाजा है। मैंने अपने उखड़े हुए बालों से एक रस्सी बट ली है और इस पर मैंने मिट्टी मल ली है ताकि बालों की बेपर्दगी ना हो। आप इस रस्सी को लीजिए और जब दुश्मन की सरजमीन पर पहुंच जाएं और गुमसान की लड़ाई शुरू हो जाए, तलवारें टकराने लगें, तीर फेंके जाने लगें और नेज़े सांपों की तरह बाहर निकल आएं, तो आप इस रस्सी को अपने जहादी घोड़े के गले में डाल दें और इससे जहाद करें। अगर आपको ज़रूरत ना पड़े तो किसी ज़रूरतमंद मुजाहिद को दे दीजिए। मैं इस अमल से ये चाहती हूँ कि मैदान में जहाद का गर्दो गुबार मेरे बालों को लग जाए। एक बेवा औरत हूँ, मेरे शोहर जहाद में शहीद हो चुके हैं और मेरा कुंबा जहाद में शहीद हो गया है। अगर मुझ पर जहाद फर्ज होता तो मैं खुद चली जाती, लिहाजा मेरी जगह आप मेरे इन बालों को जहाद में इस्तेमाल करें। फिर इस औरत ने कहा, ए अबू क़दामा, ये बात भी सुन लो कि जब मेरा शोहर शहीद हो गया था तो इसने अपने पीछे एक खूबसूरत लड़का छोड़ा था। इस लड़के ने कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया है और जहादी ट्रेनिंग करके घुड़सवारी में खूब महारत हासिल कर ली है। नेज़ वो तीर अंदाजी में गज़ब का माहिर है। वो रात भर तहज्जुद पढ़ता है और दिन भर रोज़ा रखता है। इस वक्त वो खूब जवान है और इसकी उम्र 15 साल है। आजकल वो अपनी ज़मीनों में काम के लिए गया हुआ है। जब वो वापस आ जाएगा और आप यहाँ मौजूद होंगे तो मैं इस जवान साल बेटे को अल्लाह ताला के रास्ते में जहाद में अल्लाह की रज़ा के लिए बतौर कुर्बानी पेश करूँगी। मैं आपको दीन इस्लाम की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता देती हूँ कि आप मुझे इस सवाब से महरूम ना कीजिएगा। मैंने इस औरत से वो बटी हुई रस्सी ले ली तो देखा कि वो इसके सर के बालों से बनी हुई थी। इसने मुझसे कहा कि आप मेरे सामने इस रस्सी को अपने सामान में महफूज करके रखें ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। मैंने रस्सी को महफूज करके रखा और रुका से अपने साथियों समेत निकलने लगा। जब हम मुसलिमा बिन अब्दुल मलिक के किला के पास पहुंचे तो पीछे से एक शहसवार की चीखने की आवाज़ आई जो कह रहा था, ए अबू क़दामा, खुदा के लिए ज़रा रुक जाइए। हम रुक गए। जब हमने देखा तो एक शहसवार घोड़े को भगाता हुआ आ रहा है। आते ही इसने मुझसे मानका किया और फिर फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है कि इसने मुझे आपकी रफ़ाकत से महरूम नहीं किया। मैंने इससे कहा कि प्यारे बेटे, आप ज़रा चेहरा दिखा दीजिए ताकि मैं देखूं। अगर आप पर जहाद लाजिम और फ़र्ज़ हो तो मैं आपको इजाज़त दे दूंगा, वरना मैं आपको वापस कर दूंगा। जब इसने चेहरा ज़ाहिर किया तो चौदहवीं के चांद की तरह एक खूबसूरत नाज़ो नम नो उम्र जवान था। मैंने इससे कहा, बेटे, आपका वालिद ज़िंदा है? इसने कहा कि नहीं, वो शहीद हो चुके हैं और इसी का बदला लेने के लिए जा रहा हूँ। शायद कि अल्लाह मुझे भी शहादत नसीब फरमाए। मैंने कहा, आपकी वालदा है? तो कहने लगे, हाँ, वालदा हयात हैं। मैंने कहा कि आप जाकर अपनी वालिदा से इजाज़त ले लो। अगर इसने इजाज़त दे दी तो ठीक, वरना आप इनके पास ही रहो क्योंकि जन्नत माँ के पाँव तले है। इस जवान ने कहा, ए अबू क़दामा, क्या आप मुझे नहीं जानते? मैंने कहा, नहीं। कहने लगा, मैं तो इसी औरत का बेटा हूँ जिसने आपके पास सर के बाल की रस्सी रखी है। आप इतनी जल्दी भूल गए। मैं इंशाल्लाह शहीद इब्ने शहीद बनूंगा। मैं अल्लाह ताला के वास्ता से आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे अपने साथ जहाद में जाने से ना रोकें। मैं किताबुल्लाह का हाफिज़ और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलिम हूँ। मैं तीर अंदाजी और घुड़सवारी का इतना माहिर हूँ कि मेरे इलाके में मेरे जैसा कोई नहीं। लिहाजा आप मुझे छोटा समझकर नज़रअंदाज ना करें। मेरी वालिदा ने मुझे कसम खिलाई है कि मैं ज़िंदा वापस ना लौट आऊँ। वालिदा ने फरमाया है कि ऐ मेरे बेटे, जब कुफार से मुठभेड़ हो तो तुम पुश्त ना दिखाना। अल्लाह के रास्ते में अपनी जान अल्लाह के हवाले कर देना और जन्नत में अल्लाह ताला के नबियों के पड़ोस और फिर अपने वालिद के पड़ोस की दुआ मांगना। जब अल्लाह ताला ने तुमको शहादत नसीब की तो तुम मेरी शिफात भी करना, क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि शहीद अपने ख़ानदान के 70 आदमियों की शिफात करेगा। ये कहकर अम्मी जान ने मुझे सीने से लगा लिया और आसमान की तरफ नज़र उठाकर इस तरह दुआ मांगी, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे आका, ये मेरा बेटा है, मेरे दिल का फल और मेरे जिस्म का फूल है।
میں نے اس کو تیری خدمت میں پیش کر دیا ہے، اس کو قبول فرما لیجئے۔ شیخ ابو قدامہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس لڑکے کی یہ گفتگو سنی تو میں بہت رویا، خاص کر اس وجہ سے کہ یہ نو عمر اور نہایت خوبصورت نوجوان تھا، اور اس وجہ سے بھی کہ اس کی والدہ کے دل پر کیا گزرے گی، اور اس کے صبر پر بھی رویا۔ اس لڑکے نے کہا، اے چچا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اگر میری بات سن کر رو رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ مجھ سے چھوٹوں کو بھی اللہ تعالیٰ نافرمانی پر عذاب دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ تیری والدہ کی وجہ سے رونا آتا ہے، وہ بیچاری تیرے بعد کیا کرے گی؟ خیر، ہم آگے بڑھتے چلے گئے۔ رات کو سفر مکمل ہوا اور صبح روشن ہو گئی۔ لڑکا مسلسل اللہ کے ذکر میں لگا ہوا تھا۔ میں نے جب غور سے دیکھا تو یہ لڑکا سب سے زیادہ گھڑ سواری میں ماہر تھا اور سب سے زیادہ خدمت گزار بھی تھا۔ جتنا ہم دشمن کے قریب ہوتے جاتے یہ لڑکا اتنا ہی چست بنتا جاتا تھا۔ دوسرے روز دن بھر سفر ہوا اور غروب آفتاب کے وقت ہم کفار کے علاقے میں پہنچ گئے۔ ہم نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ ہم سب روزے سے تھے، چنانچہ اس نوجوان لڑکے نے ہماری افطاری کا انتظام کیا۔ وہ افطاری کی تیاری میں لگا ہوا تھا کہ نیند اس پر غالب آئی اور وہ سو گیا۔ سوتے میں ہم نے دیکھا کہ وہ نوجوان مسکرا رہا ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، بھائیو دیکھو ذرا یہ نوجوان کیسے مسکرا رہا ہے۔ جب لڑکا نیند سے بیدار ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ پیارے بیٹے، ہم نے آپ کو ابھی ابھی ہنستے ہوئے دیکھا ہے، ذرا بتائیے کیا وجہ تھی؟ تم نیند کی حالت میں کیسے ہنس رہے تھے؟ نوجوان نے کہا کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا تھا، اس کی وجہ سے میں ہنسنے لگا تھا۔ خواب یہ کہ گویا میں ایک سرسبز و شاداب پرکشش باغیچہ میں ہوں، میں اس میں گھوم رہا تھا اور لطف اٹھا رہا تھا۔ اچانک میں نے ایک عالیشان محل دیکھا جو چاندی، جواہرات اور موتیوں سے بنا ہوا تھا۔ اس کے دروازے سونے کے تھے اور اس پر سلیقے سے پردے آویزاں تھے۔ اچانک اس پردوں کو کچھ لڑکیوں نے دروازے سے ہٹایا۔ وہ لڑکیاں چاند کی طرح چمک رہی تھیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا سب نے خوش آمدید کہا۔ میں نے خواب میں ایک کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ کہنے لگیں کہ جلدی نہ کیجیے، ابھی آپ کا وقت نہیں آیا۔ میں نے سنا کہ وہ آپس میں کہہ رہی تھیں کہ یہ نوجوان مردیہ کا شوہر ہے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پر اللہ رحم کرے، ذرا آگے بڑھیے۔ میں کچھ آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس محل میں ایک کمرہ ہے جو سب سے بلندی پر ہے اور خالص سونے کا بنا ہوا ہے، جس میں ایک سبز پلنگ بچھا ہوا ہے۔ اس کے پائے سفید اور چمکدار چاندی کے بنے ہوئے ہیں۔ اس پر ایک ایسی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس کا چہرہ آفتاب کی طرح چمک رہا تھا۔ اگر اللہ میری نگاہوں کی حفاظت نہ کرتا تو میری نگاہیں چلی جاتی اور میری عقل سلب ہو جاتی۔ جب اس لڑکی نے مجھے دیکھا تو کہا، مرحبا مرحبا، آئیے، خوش آمدید خوش آمدید۔ اے اللہ کے محبوب، آپ میرے لیے ہیں اور میں آپ کے لیے ہوں۔ میں اس کی طرف بڑھنے لگا تو وہ کہنے لگی کہ نہیں نہیں، ابھی وقت نہیں آیا، ہاں کل ظہر کے وقت کا وعدہ ہے، مبارک ہو مبارک ہو۔ شیخ ابو قدامہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ آپ نے کیا اچھا خواب دیکھا ہے۔ رات بھر ہم اس نوجوان کے اس خواب پر تعجب کرتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو ہم سب گھوڑوں پر سوار ہوئے اور میدان جنگ کی راہ لی۔ اتنے میں کسی پکارنے والے نے پکارا، اے اللہ تعالیٰ کے شہ سوارو اور اس کے دین کے مددگارو، سوار ہو کر چلو اور جنت کی طرف بڑھو، تم ہلکے ہو یا بوجھل، جلدی نکلو۔ جوں ہی یہ آواز ختم ہوئی تو لشکر کفار نمودار ہوا، اللہ اس کو ذلیل کرے۔ وہ تو ٹڈی دل کے لشکر کی طرح تھا جو چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ ہم میں سب سے پہلے اس نوجوان نے لشکر کفار پر ایسا حملہ کیا کہ ان میں اندر تک گھستا چلا گیا۔ اس نے کفار کے جمگٹے کو تتر بتر کر دیا اور بیچ میں جا کر لشکر کفار کو تہس نہس کر دیا۔ کئی بہادروں کو اس نے موت کے گھاٹ اتارا اور کئی کفار کو زمین پر پچھاڑ دیا۔ میں نے جب اس لڑکے کے اس طرح تابڑ توڑ حملوں کو دیکھا تو میں اس کے پاس گیا اور اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر کہا، اے پیارے بیٹے، اب تم واپس جاؤ، تم نو عمر ہو، جنگی چالوں کا زیادہ تجربہ بھی نہیں۔ اس نے کہا، اے چچا جان، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر جہنم کا حقدار بنوں؟ ہم اسی گفتگو میں تھے کہ اچانک کفار نے ہم پر یک بارگی حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس طرح سخت تھا کہ ہر آدمی اپنی اپنی فکر میں مشغول ہو گیا۔ اس دوران لڑکے اور میرے درمیان بھی کفار حائل ہو گئے اور ہم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور اس حملے میں مسلمانوں کی بڑی تعداد شہید ہو گئی۔ جب جنگ رک گئی تو نہ زخمیوں کا حساب لگایا جا سکتا تھا اور نہ شہیدوں کا کوئی حساب تھا۔ میں اپنے گھوڑے سمیت شہداء کی لاشوں میں گھومنے لگا۔ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں اور سیلاب کی طرح خون بہہ رہا تھا۔ شہداء کے چہرے خون اور غبار کی وجہ سے پہچانے نہیں جاتے تھے۔ میں گھوم ہی رہا تھا کہ اچانک ایک نوجوان کو زمین پر پڑا ہوا دیکھا جو گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے کچلا پڑا تھا
اور اس کے چہرے اور جسم پر غبار لگا ہوا تھا اور وہ اپنے آخری سانس میں یہ کہہ رہا تھا، اے مسلمانوں، خدا کے لیے میرے پاس میرے چچا ابو قدامہ کو بھیج دو۔ میں نے جب اس کی آواز سنی تو اس کے قریب آیا، دیکھا تو وہ اپنے خون کے عوض میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا۔ کثرت سے خون اور کثرت غبار اور گھوڑوں کے کچلے کی جانے کی وجہ سے میں اس کو نہیں پہچان سکتا تھا۔ میں نے اس سے کہا، ہاں میں ابو قدامہ ہوں۔ اس پر لڑکے نے کہا کہ چچا جان، رب کعبہ کی قسم، خواب کی تعبیر سچی نکلی۔ میں اس کے چہرے پر جھک گیا اور پیشانی پر بوسہ دیا اور اس کے چہرے سے مٹی اور خون اپنی چادر سے صاف کرنے لگا اور کہا، اے پیارے بیٹے، مجھے اپنی شفاعت میں قیامت کے روز نہ بھولنا۔ نوجوان نے کہا، آپ جیسے محسن کو بلایا نہیں جا سکتا، آپ اپنی چادر سے میرے خون کو کیوں پونچھتے ہیں؟ میرا اپنا کپڑا زیادہ مناسب ہے کہ اس سے میرا خون پونچھا جائے۔ پھر اس نوجوان نے کہا کہ اے چچا جان، یہ خون چھوڑ دیجئے کہ میں اپنے رب کے ساتھ اسی خون میں ملاقات کروں گا۔ خواب میں جس کو میں نے دیکھا تھا وہ سامنے کھڑی ہے اور میری روح نکلنے کے انتظار میں ہے اور مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میں مشتاق دیدار ہوں، جلدی سے میرے پاس آ جائیے۔ اے چچا جان، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح سالم واپس لوٹا دیا تو آپ میرے یہ خون آلود کپڑے میری مسکین اور غمگین والدہ تک پہنچا دیں، تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ میں نے ان کی وصیت کو پورا کر دیا ہے اور مشرکین کے مقابلے میں کسی بزدلی سے کام نہیں لیا۔ آپ ان کو میرا سلام پہنچا دیجیے اور ان سے کہہ دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ اے چچا جان، میری ایک چھوٹی سی بہن ہے جس کی عمر 10 سال ہے۔ میں جب بھی گھر سے باہر جاتا تو وہ مجھے رخصت کرتی اور جب بھی گھر آتا تو وہ سب سے پہلے مجھے ملتی اور سلام کرتی۔ اس دفعہ جب میں آ رہا تھا تو اس نے مجھے رخصت کرتے ہوئے کہا کہ بھائی جان جلدی واپس آئیے گا، دیر نہ کیجیے گا۔ میری اس بہن سے جب آپ کی ملاقات ہو جائے تو اس سے میرا سلام کہیے گا اور پھر یہ کہنا کہ آپ کا بھائی جان کہتا ہے کہ خدا حافظ، قیامت میں ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نوجوان نے کلمہ شہادت پڑھا اور جان آفرین رب العالمین کے حوالے کر دی۔ ہم نے اس کو انہی کپڑوں میں دفنا دیا اور واپس ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ القصہ، جب ہم اس غزوہ سے فارغ ہو کر واپس رکہ پہنچے تو میں اس نوجوان کے گھر گیا، دیکھا تو اسی نوجوان کی طرح اس کی خوبصورت ننھی منھی معصوم بہن دروازہ پر کھڑی ہے اور غزوہ سے واپس لوٹنے والوں سے پوچھ رہی ہے کہ میرے بھائی کو آپ لوگوں نے نہیں دیکھا؟ لوگ جواب دیتے کہ ہم ان کو نہیں جانتے۔ جب میں اس بچی کی طرف بڑھا تو وہ کہنے لگی کہ چچا جان، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں جہاز سے لوٹ کر آیا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ میرا بھائی لوٹ کر نہیں آیا۔ یہ کہہ کر وہ چیخ اٹھی اور کہا کہ سب لوگ آ گئے، میرا پیارا بھائی کیوں نہیں آیا؟ میں نے اس بچی کے رونے کو قابو کیا اور اس بچی سے کہا کہ اپنی امی جان کو جا کر کہہ دو دروازہ پر ابو قدامہ آیا ہے، ان سے بات کرو۔ میری اس گفتگو کو اس خاتون نے سن لیا تو وہ فوراً باہر آئی اور اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا اور کہا، اے ابو قدامہ، یہ بتائیے کہ آپ خوشخبری لے کر ہمارے پاس آئے ہیں یا غم کی خبر لے کر آئے ہیں؟ میں نے کہا کہ پہلے خوشخبری اور غم کی خبر کی وضاحت کریں۔ تو اس نے کہا کہ اگر میرا بیٹا صحیح سالم واپس آ گیا ہے تو یہ غم کی خبر ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت سے نوازا ہے تو یہ خوشی کی خبر ہوگی۔ میں نے کہا، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرا ہدیہ اور قربانی قبول کر لیا ہے اور تیرا بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ کہنے لگی، کیا اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا؟ میں نے کہا، ہاں قبول کر لیا۔ کہنے لگی، شکر الحمدللہ، یہ میرا آخرت کا سرمایہ بن گیا۔ پھر میں نے اس نوجوان کا پیغام اس کی بہن تک پہنچایا کہ سلامت رہو بہن، خدا حافظ، قیامت میں ملاقات ہوگی۔ لڑکی نے جب یہ پیغام سنا تو ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ میں نے جب اس کو ہلایا تو وہ مر چکی تھی۔ میں نے لڑکے کے خون آلود کپڑے اس کی والدہ کے حوالے کیے اور زخمی دل سے اس گھر سے واپس لوٹ آیا۔ مجھے اس عورت کے صبر پر اب تک تعجب ہو رہا ہے۔ نتیجہ، جب انسان اپنے اللہ سے لو لگا لیتا ہے تو اسے دنیا کی رنگینیاں، دلچسپیاں سب نیچ معلوم ہوتی ہیں اور اس کی نظر میں صرف آخرت ہی رہ جاتی ہے۔ چنانچہ اس واقعہ سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی شہادت کی تمنا رکھیں اور دنیا کی محبت میں غرق ہونے کے بجائے آخرت کی محبت کو سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعہ سے سبق اور سمجھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔